बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, उर्दू क्लास में खुश आमदीद। हमारे आज का उन्वान है मजमून नवेसी या इंशा पर्दाजी। मजमून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़मन में लिया हुआ, यानी दरमियान में डाला हुआ, यानी अपने ख्यालात, तसव्वुरात, एहसासात इल्मी पेरा इज़हार में बयान करना मजमून कहलाता है। अगर आम अल्फाज में बयान करें तो किसी मुतअय्यन मौजू पर अपने ख्यालात और जज्बात का तहरीरी इजहार मजमून है। मजमून के लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं। उर्दू अदब में सर सैयद अहमद खान ने मजमून नवेसी का बाकायदा आगाज़ किया। रिसाले तहज़ीबुल अखलाक ने मजमून नवेसी की तरोईज व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। दूसरे अल्फाज में मजमून नवेसी या इंशा पर्दाजी किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। मजमून नवेसी में मौजू की कोई क़ैद नहीं, यानी आप किसी भी मौजू पर या उन्वान पर मजमून लिख सकते हैं और इसलिए हर किस्म के मौजूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मजमून नवेसी में यानी इंशा पर्दाजी में पहले मौजू का तारुफ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें इल्मी पेराई में तहरीर की जाती है और आखिर में मुख्तसरन नतीजा अहस किया जाता है। तवाज़ुन, तनासुब और नज़्म ज़ब्त मजमून के अहम तकाज़े हैं। अब मैं व्हाइट बोर्ड पर किसी मुकर्ररा मौजू पर 3 मजमून बारी बारी लिखूंगा और फिर उसे दोहराऊंगा। आप इन मज़ामीन पर गौर कीजिए कि किस तरह मैंने इन मज़ामीन में अपने ख्यालात, तासुरात, एहसासात और जज्बात कलमबंद किए हैं। अभी तक क्लास 8 तक हम जो मज़ामीन लिखते थे वो हम एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ की शक्ल में लिखते थे, लेकिन बोर्ड के पेपर में जब हम मजमून लिखेंगे यानी मज़ामीन लिखेंगे, यानी पेपर के जो हिदायत होते हैं उनको मद्देनजर रखकर हमें मजमून लिखना पड़ेगा। जिस तरह मैंने बोर्ड पर लिखा है, हमारे साथ मौजूद है साइंस की करिश्मे। फिर उन मजमून में उन्होंने कुछ नुकात दिए हुए होते हैं, यानी 4 से लेकर 6 तक नुकात वो देते हैं। हमें उन नुकात पर अपना मजमून लिखना पड़ेगा, यानी उनकी वजाहत करना पड़ेगा, उन पर छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ मौजूद है साइंस की करिश्मे। इन नुकात में नंबर 1 पर है मफहूम और अहमियत, नंबर 2 पर है साइंस के हैरतअंगेज़ इजादात, नंबर 3 पर है मुतलिक, नंबर 4 पर है बहरी जहाज और हवाई जहाज, नंबर 5 पर है रेडियो व टेलीविजन, टेलीफोन और वायरलेस, नंबर 6 पर है दूरबीन व खुरबीन और कंप्यूटर। जिस तरह ये नुकात मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, अब हम इसे पढ़ेंगे और साथ में दोहराएंगे। हम जब भी बोर्ड में मजमून लिखेंगे तो बोर्ड के पेपर में वो हमें कुछ नुकात देते हैं, उन नुकात को बुनियाद बनाकर हमें अपना मजमून लिखना पड़ेगा, यानी उन नुकात पर हमें छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जिस तरह हमने लिखा है। चलो आओ दोहराते हैं। नुकात नंबर 1 में है मफहूम और अहमियत। बकौल शायर, उरूज आदमी हकी से अंजुम सिह में जाते हैं, उरूज आदमी हकी से अंजुम सिह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा कहीं कामिल न बन जाए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये शर्फ उसे इसलिए हासिल है कि उसे इल्म जैसी नेमत से नवाजा गया है। साइंस इल्म ही का एक शोबा है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन दिमागी सलाहियत अता की है। वो इन सलाहियतों से काम लेकर मुसलसल इर्तिका और तरक्की के मनाजिल तय करता रहता है। इंसान ने साइंस की बदौलत इस कदर तरक्की हासिल कर ली है कि उसके कारनामों पर हैरत होती है। इंसान ने आज तरक्की की जो मनाजिल तय की है वो सब साइंस ही की मरहूनी मेहनत है और इर्तिका का ये सिलसिला बराबर जारी व सारी है। किसी ने क्या खूब कहा है, चोटे न बंदगी का ही दामन खुदाई का, चोटे न बंदगी का ही दामन खुदाई का, मेरा इर्तिका बशर देखता हूँ। नुकात में 2 नंबर पर है साइंस की हैरतअंगेज़ इजादात। अल्लाह ताला ने इंसान को लामहदूद ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। हम देखते हैं कि जानवरों का इल्म महदूद है, उन्हें रोज़ अव्वल से जो सलाहियतें अता की गई हैं उनमें किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। आज भी वो तेशुदा डगर पर चल रहे हैं, लेकिन इंसानी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये दुनिया इब्तिदा में क्या थी और आज किस मुकाम पर खड़ी है।
اگر زمانہ قدیم کا انسان آج کے دور جدید میں آ جائے تو وہ اس کے طلسمات میں کھو کر رہ جائے۔ آج سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں کو مسخر کر کے ہلاکی تصویر کر رہا ہے۔ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں پر کمندی ڈال رہا ہے۔ نکات میں 3 نمبر پر ہے موٹر کار۔ ذرائع امدورت میں موٹر کار ایک مفید سائنسی ایجاد ہے۔ آج کے انسانوں کے لیے ایک ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ موٹر کار کی کئی قسمیں ہیں، مثلا بس، ٹرک، ویگن، سوزوکی، پک اپ وغیرہ۔ ان کے نئے ماڈل مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ نکات میں 4 نمبر پر ہے بحری جہاز اور ہوائی جہاز۔ بحری جہاز ایک مفید اور مؤثر سائنسی ایجاد ہے۔ اسی کے ذریعے انسان نے گہرے سمندروں کی وسعتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ جہاز لوگوں اور بھاری سامان کی نقل و حمل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جنگی جہاز دفاع کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہوائی جہاز ایک حیرت انگیز سائنسی ایجاد ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان بڑی حسرت سے پرندوں کو آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتے دیکھتا۔ ہوائی جہاز صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں سے بے نیاز ہو کر کھلی فضا میں پرواز کرتا ہے۔ مصیبت زدہ علاقوں میں ہوائی جہازوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے غذا اور ضروری سامان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہوائی جہاز کی بے شمار قسمیں وجود میں آ رہی ہیں۔ نکات میں 5 نمبر پر ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور وائرلیس۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دو جدید کی حیرت انگیز ایجادات ہیں۔ ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ملک کی خبریں اور دیگر پروگرام سن سکتے ہیں اور اس طرح ہر قسم کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ نکات نمبر 6 میں ہے دوربین و خوربین اور کمپیوٹر۔ دوربین اور خوربین بھی سائنس کے عجیب و غریب ایجادات ہیں۔ اب ایسی خوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے فضاؤں اور سیاروں کے بارے میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور خوربین کے ذریعے ہم ایسی چیزوں کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو عام انسانی آنکھ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ کمپیوٹر جدید دور کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اس کے ذریعے اعداد و شمار کے حساب کتاب میں وہ اجزانہ طور پر ترقی کر چکی ہے۔ اب اس کا استعمال زندگی کے مختلف شعبوں میں عام ہو گیا ہے۔ موضوع نمبر 2 ہے والدین کی اطاعت۔ ان میں ہمارے ساتھ نکات ہیں، یعنی جن نکات کی ہمیں وضاحت کرنا پڑے گا اور ان پر چھوٹے پیراگراف لکھنا پڑے گا۔ ان میں نمبر 1 پر ہے مقام والدین، نمبر 2 ہے قرآن کی روشنی میں، نمبر 3 ہے حدیث کی روشنی میں، نمبر 4 ہے ماں کے قدموں تلے جنت، نمبر 5 پر ہے خدمت والدین، نمبر 6 پر ہے والدین کے رشتوں کا لحاظ۔ یعنی یہ نکات ہے، اب ہمیں ان نکات پر اپنا مضمون لکھنا پڑے گا، یعنی ان پر چھوٹے پیراگراف لکھنا پڑے گا۔ ان نکات میں نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے مقامی والدین۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندے یہ حقوق معاف نہ کرے۔ حقوق العباد میں سے والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش، پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور پروان چلنے کے لیے کئی برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے اور ان کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے۔ نکات میں 2 نمبر پر ہے قرآن کی روشنی۔ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک
یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اب تک نہ کہو اور مت جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو۔ نکات میں 3 نمبر پر ہے حدیث کی روشنی میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی والدین کی اطاعت و خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ یہ ہے خدا کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کرنا۔ ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوا باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ نکات میں 4 نمبر پر ہے ماں کے قدموں تلے جنت۔ اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ماں کو بچے کے خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ماں کے لیے بچے کی پرورش کا کٹر مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی حق کے لحاظ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نکات میں 5 نمبر پر ہے خدمت والدین۔ والدین بچوں کی خدمت اور پرورش میں جو مسائل و تکالیف برداشت کرتے ہیں بچوں کا فرض ہے کہ اپنی باری پر انہیں مد نظر رکھے۔ بالخصوص ماں کی تکلیفوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ باپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے کتنا محنت کرتا ہے۔ وہ اپنی بھوک پیاس اور آرام و آسائش پر بچی کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کا فرض ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں نیک بدلہ دینے کی پوری کوشش کریں۔ نکات میں 6 نمبر پر ہے والدین کے رشتوں کا لحاظ۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور سہیلیوں کا لحاظ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خالہ بھی ماں کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آدمی کا چچا بھی باپ کی مانند ہے۔ ہمارے ساتھ موضوع نمبر 3 ہے میری پسندیدہ کتاب۔ ان میں جو نکات ہیں ان میں 1 نمبر پر ہے اپنی اپنی پسند اور ذوق، 2 نمبر پر ہے قرآن مجید، 3 نمبر پر ہے جامع کتاب، 4 نمبر پر ہے اشرف انسانیت۔ جس طرح ہم نے پہلے مضامین میں ان نکات کی وضاحت کی اور ان پر چھوٹی چھوٹی پیراگراف لکھے، اب ان مضمون میں بھی ہم ان نکات پر چھوٹی چھوٹی پیراگراف لکھیں گے۔ ان نکات میں 1 نمبر پر ہے اپنی اپنی پسند اور ذوق۔ مطالعہ کتاب ایک ایسا شوق ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ صحیح کتاب کا انتخاب زندگی سنوار سکتا ہے اور غلط انتخاب زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ مختلف کتب تعداد میں اس قدر زیادہ ہے کہ عمر نوح علیہ السلام بھی ناکافی ہے۔ اس لیے جس طرح دوستوں کے انتخاب میں احتیاط ضروری ہے، اسی طرح کتابوں کے انتخاب میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان نکات میں 2 نمبر پر ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک ایسی ہی دائمی، عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے کہ یہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ یہی میری پسندیدہ کتاب ہے۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان دین و دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے اور منصب خلافت پر صحیح معنوں میں فائز ہو سکتا ہے۔ ان نکات میں 3 نمبر پر ہے جامع کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ لیکن قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان نکات میں 4 نمبر پر ہے شرف انسانیت۔ قرآن مجید نے انسانیت کو صحیح مقام بخشا۔
بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام اور حریت و مساوات کا درس دیا۔ کالے اور گورے، عربی اور اجمی کا فرق ختم کر دیا۔ حسب و نسب کی بنا پر معاشرے میں قائم شدہ امتیازات کو ختم کر کے شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور خوف خدا پر رکھی۔ قرآن مجید نے عدل اور بیلال انصاف کا درس دیا، صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی تین موضوع تھے، یعنی یہی تین مضامین تھے۔ اس میں پہلے نمبر پر تھا سائنس کے کرشمے، دوسرے نمبر پر تھا والدین کی اطاعت، اور تیسری نمبر پر تھی میری پسندیدہ کتاب۔ جس طرح ان مضامین میں جو نکات دی گئی تھی، ہم نے ان پر چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھے۔ جب آپ بورڈ میں پیپر دیتے ہوں تو پیپر کی جو ہدایت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ کو مضمون لکھنا چاہیے، یعنی اگر انہوں نے نکات دی ہے تو آپ کو ان نکات پر چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زبان